आन साहब बेला चूंकि तुम बहादुर हो इसलिए तुम पर यह फर्द जुर्म आयद की जाती है कि इस बहादुरी की सजा भुगतो। अब उम्र भर इन ना सुलझने वाले उलझनों से टकरा टकरा कर सर फोड़ो कि तुम दलेल हो, और दलेर रोते नहीं, बहादुर बसूते नहीं, और उम्रें भी बीत जाएं तो वो लोगों को ये नहीं समझा सकेगी कि मेरे गले से ये तोक उतार दो। मैं बहादुर नहीं, मैं तो अदना सी कमज़ोर लड़की हूँ, बिल्कुल बुज़दिल, निरी अहमक। कितनी शिद्दत से मेरा भी जी चाहता है ना सही काकरोच और छिपकली को देखकर, लेकिन ऐसे नाजुक नाजुक वक्तों में भी मैं धाड़े मार मार कर रहूं, किसी के कॉलर के सहारे, किसी का गिरबान पकड़ कर काम हिम्मती से बुज़दिली से बयान करूं, जैसे इसने रहीम चाचा की बस्ती में देखा था। औरतें इसको उजड़ा लुटा देकर फराह दिली से आवाज और आंसुओं के दरिया बहाती थीं। इसलिए भी शायद कि उनको डपट कर चुप करवाने वाले और चमकाकर खामोश कराने वाले मौजूद थे, वो जो उनके अपने थे, जिनके साथ मिलकर वो इसके तन्हा रह जाने का मातम बाहुशी कर सकती थी। चमकते साफ शीशों के पीछे काली रात के आखिरी हिस्से का चांद आज का अपना सफर खत्म करने के करीब था। दरख्तों की चोटियों पर ठंडी या रोशनी की किरणें हल्की हल्की लहरें मार रही थीं। जंगल के जानवरों ने अपना अलाव बंद कर दिया था, और ये सब इस बात की अलामत थीं कि एक रोशन सुबह इसके मुंतज़िर है। इसके ज़िम्मे एक दो काम थे। इस डूबती रात में तवील राहदारियों में हल्की रोशनी के बुलबुलों में कालीन पर सुर्ख धब्बे तलाश करके इन पर टैल्कम पाउडर का छिड़काव करना था। गो ये मामूली तलाश नहीं थी, लेकिन इसकी बसीरत अफरोज रोशन आंखों ने इसे आसान बना दिया। पूरे रास्ते में इसको जा बजा बिखरे कतरे मिले थे, वो फासलों से नन्ही नन्ही बूंदों की सूरत टपके हुए थे। इसने घुटनों के बल झुककर कालीन के रुएं में ढेर सारा पाउडर छिड़क दिया, और दूसरे हाथ से वो रवां बराबर करती रही, सफर तय करती गई। वो एक जगह ठटक कर रुक गई। कालीन पर एक साथ बहुत सी बूंदें गिरती। यहीं से गोल घुमाव वाला जीना ऊपर टेरेस पर जाता था, और यहीं दानियाल खान ने चंद लम्हों के लिए इसके कदमों पर अपनी सांस हमवार की थी। जिंदगी जैसे कुछ देर के लिए ठहर गई। बहुत सारा पाउडर उंडेल कर वो कुछ देर बैठी रही। शायद सुबह की अजान होने वाली थी। अजान से पहले मुलाजिम बेदार होकर इधर उधर फिरना शुरू हो जाते हैं। अगर इसे दानियाल खान के अनकहे राज की हिफाजत करनी है तो वक्त से पहले अपने कमरे में घुस जाना चाहिए। इसने कंबल में घुसते ही महसूस किया इसकी आंखें जल रही हैं, और गरम गरम उबलता पानी पलकों जैसी कमजोर दीवारों में शिकाफ डालकर बाहर निकलता आ रहा है। इसे खुद तरसी की ये कैफियत कभी नहीं भाई थी, लेकिन आज कितनी शिद्दत से इसका जी चाहा वो चिल्ला चिल्लाकर एहतजाज करे, हड़ताल कर दे, और तमाम तर एजाजात और तमगात देने वालों को वापस लौटा दे। फिर इसने सर्दी के जोर और आंसुओं के रेले को रोकने के लिए कंबल सर तक तान लिया। इतने बड़े वाक़े के बाद नींद आने का सवाल ही नहीं था। वो बिखरे हुए पजल हाथ में पकड़े कुछ गुमशुदा लम्हों की तलाश में नामुकम्मल सी थी। इन लोगों की किससे दुश्मनी है, और क्या दुश्मनी है? दानियाल खान अपनी बातों को इतने राज में क्यों रखते हैं? वो बार बार हादसों का शिकार होते हैं, और इन हादसों की पर्दापोशी पर क्यों इस कदर इसरार करते हैं? शायद सारी रात भी इन सवालों के जवाब के लिए नाकाफी थी, और इसके पास तो यूं भी रात का मामूली हिस्सा बाकी था। वो जब भागम भाग नाश्ते के कमरे में पहुंची तो रात जगहों की थकन और खौफ ने इसको जर्द जर्द सा कर दिया था। चहकने वाला कमरा खामोशी से ऊँग रहा था। एक कोने में बेबे के साथ हानगुल अपनी प्लेट में इकलौता सिलाई सजाए बेताबी इसे कोरम पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। इसने माजी के सारे अजाबनाक लम्हे फितरी बशाइशत से धोने की कोशिश की। वालेकुम सलाम। हानगुल ने दानिस्ता मुंह लंबा सा बनाकर लटका रखा था। वो शायद बेला को यकीन दिला रहा था मैं बहुत बेजार हूँ। सारा और शीरीन खाने वाले कमरे से गायब थीं। बेबे एक कोने में जैसे एक मुसलसल इंतजार किसी कैफियत में थी। इसने गायबशुदा लोगों के बारे में इस्तफसार करना नामुनासिब समझकर अपना साइज उठा लिया। खबरदार अभी नाश्ता शुरू न करना। हानगुल ने हंसपे आदत छुरी लहराकर इसे डरा दिया। अभी सब लोगों को नाश्ते पर आने दो, वरना बेबे बद्दुआएं दे देकर पेट खराब करा देंगी। कुछ तो खुदा खौफी कर। हानगुल, 1 घंटे से तो सुन रहा हूँ मेरी शीरीन को आने दो, मेरी सारा को आने दो, और वो वही सो सो कर घड़ी के मजे लूट रही हैं। और वो लाला दानियाल खान, कोई पूछे वो क्यों नहीं आई कि भाई शेर जंगल का बादशाह है, इसकी मर्जी अंडे दे या। ये कितनी अजीब सी चार दीवारी है जो इसके अपने घर के मुकाबले में 1000 गुना वसी और बड़ी होने के बावजूद घुटी घुटी और तंग तंग थी। इसने एक दबा दबा सांस आजाद किया। फिजा में हर वक्त नामालूम सा खौफ छाया रहता है। लोग
لوگوں سے تعصب رکھتے ہیں، محبت کے فطری مظاہروں کو ترسا۔ یہ گھر اسے اپنے گھر کے مقابلے میں بڑا کم مایا، بڑا حقیر سا لگا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا اس میز پر پہنچ کر جہاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشگپیوں میں مشغول ہیں، وہ ایسے قالینوں سے گزر کر رہے ہیں جہاں ان ہی میں سے ایک کا لہو قطرہ قطرہ ٹپکا ہوا ہے، وہی لہو جو ان کی اپنی رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے۔ لیکن سونے والے بھی اور جاگنے والے بھی اس گھر پر گزرنے والے قیامت سے کتنے بے خبر ہیں۔ بیبے ناشتے سے نمٹ کر سارا اور شیری سے نمٹنے چلی گئی۔ ہان گل بڑے کرینے سے اپنے ناشتے سے کھیل رہے تھے، کبھی چھری اٹھا لیتے، کبھی کانٹا۔ انہیں کوئی جلدی نہیں تھی، وہ بھی بیٹھی خاموشی سے پیالی کے کنڈے سے کھیلتی رہی۔ ہان گل، میں نے سنا ہے پٹھان لوگوں کے بہت دشمن ہوتے ہیں۔ وہ تو اس میں کانٹا کبوتر رک گیا۔ دشمن تو کسی بھی ذی ہوش کے ہو سکتے ہیں جس طرح دوست ہو سکتے ہیں۔ تم لوگوں کے زیادہ کون ہیں؟ دشمن بے شمار لیلا عربی اور دوست بے کتار۔ دشمن بنانا ہماری روایات ہے اور دوستی نبھانا ہماری شان۔ جو دشمن ہیں وہ کیوں ہیں؟ جو دوست ہیں وہ… دشمنی تو معمولی بات پر شروع ہوتی ہے اور بڑی بات پر بھی ختم نہیں ہوتی، مثلاً چلغوزوں اور اخروٹوں کے باغات میں لکڑی چرانے پر، ساتھ کے شہر سے لڑکی اٹھانے پر۔ آپ لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں؟ اس نے گھرکا۔ الحمدللہ ہماری سابقہ نسلیں یہ کام کرتی رہی ہیں، ہم اس کا پھل پا رہے ہیں۔ تم لوگوں نے بھی کبھی کسی کے ساتھ جنگل سے چوری کی ہے یا کسی علاقے کی لڑکی کے ساتھ؟ دیکھو لیلا، میں خود کچھ کہوں گا تو خود ستائشی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے میں یہاں اتنا کام رہا ہوں کہ مجھ پر یہاں کے ماحول کا ذرا اثر نہیں ہوتا۔ اور وہ آپ کے دانیال خان، میرے دانیال خان؟ اس نے نظر بھر کر بیلا کی طرف دیکھا، پھر جیسے کوئی معنی نہ نکال سکنے پر محض ہنس دیا۔ ان کو میں سرٹیفکیٹ دوں؟ وہ تو جہاں بھر کو سندیں دیتے ہیں، لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں اچانک آپ کو دشمنوں اور دوستوں کی فہرست مرتب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ میں سوچ رہی ہوں اپنا نام کس میں شامل کروں، دوستوں میں یا دشمنوں میں؟ اس نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس کا مطلب ہے ارادے خطرناک ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا آپ کی اردو میں، پتہ نہیں کیا، حسینوں کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی، لیکن جہاں بھی ہوگا آپ کا نام ابو بن ادم کی طرح سر فہرست ہوگا۔ اس نے پرانی سی انگلش پرس دہرائی۔ اور ہاں، یہ لسٹ کون سا فرشتہ بنا رہا ہے؟ تم بک بک کرتے ہو ہان گل، اور ان قریب تمہاری بک بک بند ہونے والی ہے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ کیونکہ سنا ہے جنگلات میں ٹھیکے کی ذمہ داری تمہیں سونپی جا رہی ہے، ٹینڈر کا کام بھی تم ہی کو کرنا ہے۔ اس کا چونچال سا موڈ ایک دم بجھ گیا، جیسے واٹر وال کا پانی ایک شناکے سے نکل جائے۔ میں وہاں نہیں جانے والا، بتا دینا دانیال خان کو بھی اور اپنی بیبے کو بھی۔ وہ ہفا ہفا سا بڑبڑایا۔ وہ اس کا بگڑتا موڈ دیکھ کر ہاں ہنس دی۔ وہ اس کا زندہ سا کھلونا تھا۔ بھالو بندر بڑے موڈوں میں ہنساتا تھا اور ہنستے وقت خوش رکھتا تھا۔ وہ کندھے اچکا کر ہنستی رہی۔ میں کون بھائی؟ لیکن اس کا بگڑا موڈ سنورا نہیں۔ بہت سارا وقت اچھا گزارنے کی نیت سے بیٹھا ہان گل برہم ہو کر نکل گیا۔ کام کاج سے اس کی جان جاتی تھی۔ کتنی دیر تنہا کمرے میں بیٹھے بیٹھے وہ اکتا سی گئی۔ آج اس کا بھی کام میں دھیان نہیں جا رہا، لیکن وہ خاموشی سے واپس جا بیٹھی۔ کبھی کبھی انسان پر ایسی کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے جیسے سردیوں میں دھوپ تاپنے کے بعد کی سستی اور کاہلی، ایک ہی کرسی پر ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے جانے وہ کتنے زمانے گزار دیتی اگر پری بیبے کا بلاوا نہ لے آتی۔ اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا، یوں ایزی چیئر پر پاؤں اوپر آ کر بیٹھ کر سوچنے میں بھی آرام آ رہا تھا اور ہلکا ہلکا نشہ بھی۔ وہ اس نشے کے سرور سے اتنی جلدی ہاتھ دھو کر پھر بیبے کی لمبی لمبی کہانیوں کے موڈ میں نہیں تھی، لیکن آخرکار اس کو جانا تھا۔ بیبے کے کمرے میں 10 بجے والا قہوہ پیش کیا جا رہا تھا اور اس وقت 11 بجے تھے۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی ماحول کی آلودگی کا ایک چھینٹا اس طرف بھی پڑا۔ آئیوی کی نازک بیلوں کے پس منظر میں جھانکتے شیشوں سے ٹیک لگائے سارا اور شیریں کسی الجھن میں مبتلا تھیں۔ بیبے کی تھکی تھکی افسردہ نگاہ بھی سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ خاموشی سے قہوے کی ٹرالی کے پاس اپنا پیالے میں قہوہ انڈیلنے لگی۔ رات ایک افسوسناک واقعہ ہوا بیلا، تمہیں پتہ چلا؟ وہ دھک سے رہ گئی۔ چور بنی، اسے احترام میں راز کا بھرم بھی رکھنا تھا۔ اس نے تھکی ہوئی ٹکتی نگاہیں آہستگی سے نیچے کر لی۔ میں دانیال خان کا ذکر کر رہی ہوں، بیبے نے دھیمے لہجے میں اپنی بات جاری رکھی۔ وہ باتھ روم میں پھسل گئی اور ان کی شدید چوٹ آئی۔ اوہ! اتنی دیر سے دبی دبی رکی سانس آہستہ سے باہر آئی اور انہوں نے رات میں کسی کو جگانا مناسب نہ سمجھا، خود ہی الٹی سیدھی پٹی کر لی۔ شیریں جھپٹ کر ٹرالی کے پاس آئی، حالانکہ وہ ڈسپینسری کے ڈاکٹر کو تو بلا سکتے تھے، یہ تو اس کا فرض تھا۔ وہ اسی بات کی تنخواہ لیتا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ دانیال خان ہر تکلیف اپنے کندھوں پر اٹھا کر خوش کیوں رہتے ہیں۔ اس کا لہجہ چڑا ہوا تھا اور آنکھیں اشکوں کو روکنے کی مسلسل کوشش کی چغلی کھا رہی تھیں۔ بیلا نے لمحہ بھر کے لیے اسے دیکھا۔ کتنے خوش نصیب تھے یہ آنسو جن کی حرمت کا احساس
دونوں طرف ایک ہی جتنا شدید تھا، وہ بھی جو ان کو بہانے سے باز رکھنے کے جتن کر رہا تھا اور وہ بھی جو ان کو ٹپکا کر رسوا نہیں کر رہی تھی۔ یہ لالا کی عادت ہے شیریں، اور تمہیں پتہ بھی ہے۔ سارا رب نواز نے قیمتی لانے کو شیریں کے کندھے کو چھوڑا۔ شیریں بہل سی گئی۔ یہ تسلی اس کی عزیز ترین دوست نے دی تھی، اور دوستوں کی کہی ہر بات پر آدمی کو یقین آ ہی جاتا ہے۔ کتنی دیر بیلا نے اپنا دھیان سنہری چائے کی بھاپ پر مرکوز کیا۔ وہ اس معاملے میں پڑھنا بھی نہیں چاہ رہی تھی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بے سادگی سے اس کے منہ سے پھسل گیا۔ کیا وہ آپ بھی کسی ڈاکٹر کو دکھانے پر آمادہ نہیں؟ اوہ، کیسے آمادہ نہیں؟ شیریں نے پہلی دفعہ بیلا کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا۔ ہاں، انکل کو بھیجا ہے ہم نے سعید و شریف، وہاں سے سرجن صاحب کو فون کر کے وہ بلوائیں گے۔ وہ پہلی دفعہ اس سے یوں براہ راست مخاطب ہوئی تھی، حالانکہ وہ اپنے اور اس کے درمیان کے تفاوت کو کبھی نہیں بھولتی تھی، لیکن یہ شاید پہلا کام تھا جس نے ان دونوں کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا تھا۔ حالانکہ اس پلیٹ فارم پر کسی کا بھی اشتراک ناقابل برداشت عمل ہے۔ بیبے نے شیریں کو باہو سے پکڑ اپنے پاس رکھ حوصلہ جان ہمت ان نے سفید اون کے کونوں کو لپیٹتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں شیریں کو حوصلہ ہوا تھا یا نہیں، لیکن بیلا مطمئن ہو گئی تھی اگر سرجن نثار آ رہے ہیں تو بہت سے بھٹکے ہوئے کام راہ پر آ جائیں گے۔ باوجود سرجن نثار کے مصنوعی روب کے اگر دانحال لحاظ کسی کے روب تلے آ جاتے تھے تو وہ سرجن نثار تھے۔ تم ان کے کمرے میں کیوں نہیں چلی جاتی شیریں؟ سارا نے دھیمے لہجے میں نصیحت کی۔ تم وہاں جا کر کام پریشان ہوگی۔ میں نے پوچھا تھا قیمت خان سے، وہ سو رہے ہیں ابھی۔ بیلا چپکی رہ گئی۔ وہ اس گھر کے دستوروں سے پہلے ہی نال آ رہی تھی۔ اس تکلف اور تسنہ کی زندگی سے کروڑ درجے بہتر تو ہم درمیانے طبقے کے لوگ ہیں۔ کوئی ہمارے ہاں غلطی سے بیمار پڑ کر تو دکھائے۔ تیماردار اول تو اس کی چارپائی کا پیچھا نہیں چھوڑتے، اور کہیں چھوڑ بھی تو دروازے جھانک جھانک کر باخبر رہنا نہیں بھولتے۔ پتہ نہیں لوگوں کی سوچوں میں اتنا فرق کیوں ہوتا ہے، پھر بھی وہ ایک آسمان کے نیچے رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ اس کے پاس ان لوگوں کو کہنے اور ان کو سلی دینے کے نہ الفاظ تھے، نہ ہی کوئی ان میں مانے۔ کمرے میں گمبھیر سی چپ تھی، اور اپنے الجھے اہل خانہ چائے کے ہاتھ میں پر اس کو ضرور اپنے کام پر نکل لینا چاہیے۔ اس نے خلوص نیت سے اپنے آپ کو مشورہ دیا۔ پتہ نہیں کیوں وہ خود کو مجرم سمجھ کر آنکھیں چرانا چاہتی تھی، کوئی اس کو دیکھ نہ لے، کہیں اس سے باز پرست نہ کر لی جائے۔ لیکن اس کے بھاگنے کے ارادے ادھورے رہ گئے۔ پری دروازہ کھول کر قیمت خان کے حوالے سے سردار دانیال خان کا پیغام لائی تھی۔ بیلا بی بی کو سردار نے کسی کام سے بلوایا ہے، تھوڑی دیر کے یہ جیسے سکتے نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے ٹھٹک کر بیبے کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں اس سلسلے میں ان کا کیا حکم تھا۔ بیبے کے احکامات سے پہلے شیریں کی جھلائی ہوئی آواز اس کے کان میں پڑی۔ بیبے، اس وقت ان کو کرنا چاہیے کام جان۔ اور بیبے نے اپنی مخصوص پرسکون سی آواز نکالی۔ وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کتنے بیمار ہیں، اور بیلا بھی سمجھدار ہے، ان کو کسی لمبے چوڑے کام میں نہیں الجھے گی۔ جاؤ بیلا، اور ہاں، ان سے یہ بھی پوچھ لینا کہ ان لوگ ان سے ملنے آ سکتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اس نے ٹھنڈے سے لہجے میں کہا۔ پری اس کے ساتھ احلاقاً چند قدم چل کر اجازت لے کر مڑ گئی، لیکن وہ ان کے رہائشی کمروں کے پاس خود سے الجھتی سلجھتی یہ مسئلہ حل کرنے سے بالکل عاجز رہی تھی کہ انہوں نے اسے آخر کس کام کے لیے بلایا ہے۔ اب وہ زخم اور خون کا کھیل پھر سے نہیں کھیل سکتی تھی۔ اب اس کو سرجن نثار کا اعتماد میں لینا ہی ہوگا۔ ان دونوں نے وہ کیش بک کے سلسلے میں بھی مصروف تھے۔ کیش بک کا کام الجھا دینے والا اور تھکا دینے والا تھا، اور رات بھر بے چین رہی تھی، اور انہوں نے بھی کچھ کام تکلیف نہیں کاٹ تھی، لیکن وہ دیکھ رہی تھی کام کے سلسلے میں یہ شخص ذرا بھی رعایت دینے کا قائل نہ تھا۔ کیش بک اور متعلقہ کاغذات ان کی آفس کی الماریوں میں رکھے رہتے تھے۔ وہ دبے آواز قدموں سے چلتی فائلیں اٹھا کر ان کے دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ یہ دروازہ جس دن اس پر کھلا تھا ایک قیامت ہی بنا رہا۔ وہ مصیبت اور خوف کی ایک طویل رات کاٹ کر پھر سے کام کاج کے لیے تازہ دم ہو گئے تھے، لیکن وہ تازہ دم نہیں تھی۔ اس نے دروازے پر دستک بھی، کوئی جواب موصول نہیں ہوا، لیکن بہرکیف انہوں نے اسے بلایا تو تھا۔ اس نے ناپ گھمایا، دروازہ لاک نہیں تھا، شاید رات کے بعد اس کو کوئی لاک کر بھی نہیں سکتا تھا۔ بے آواز سے چڑچڑاہٹ کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی اور دھک سے رہ گئی۔ چیک کمبل کندھوں تک تانے، وہ آنکھیں بند کیے برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ وہ جاندار گھیر لینے والی ذہین آنکھیں پلکوں کے پیچھے ہر جذبے سے خالی اور بند تھیں۔ ہلدی ملا چہرہ برسوں کا بیمار اور تھکا تھا۔ کوئی بھی شخص لمحے بھر میں فیصلہ کر سکتا تھا کہ یہ شخص غسل خانے میں نہیں پھسلا۔ وہ بے دریغ بہنے والا خون ان کے چہرے سے اس کے اناڑی پن کی ساری کہانیاں سنا رہا تھا۔ وہ دم بہت اس گھڑی میں بھی پرسکون انداز میں آنکھیں بند کر کے دانیال خان کو دیکھتی رہی۔ وہ کبھی نروس ہونا یا گھبرانا نہیں جانتے، وہ ہر کام کر لیتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ بیلا، ان کی آواز میں ہلکی سی نکاہت تھی۔ وہ لمحہ بھر کو چونک سی گئی۔
کیا وہ جناتی خوبیوں کے پاس بند آنکھوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں؟ ان کے بستر کے نزدیک ہی آرام دہ سیٹی پڑی تھی جس پر کچھ دیر پہلے ضرور قیمت دان بیٹھا ہوگا، کیونکہ وہی اسے برآمدے میں پیچ و تاب کھاتا بڑبڑاتا ملا تھا، جس نے سیٹی کی سیٹی اور کاغذات اور فائل کا پلندہ گود میں رکھ کر وہ ان کے آرام میں مہل ہوئے بغیر بیٹھ گئی۔ ایسے وقت میں ان کی حیرت دریافت کرنا بالکل رسم دنیا تھی۔ حال تو ان کی بند آنکھوں سے ظاہر تھا جو انہیں بے ساختگی میں کھول دی تھی۔ وہ ایک ٹک ان کی طرف دیکھتی رہی، کتنی دیر تک ان کے بارے میں سوچتی گتھیاں سلجھاتی رہی۔ اچانک جیسے پکڑے جانے کے تصور سے وہ گھبرا گئی۔ اس نے بوکھلا کر کمرے میں چاروں طرف نگاہیں گھمائیں۔ کسی وقت انسان کتنا شرمندہ ہوتا ہے اور اس شرمندگی سے فرار کے لیے کوئی دلیل، کوئی بہانہ موجود نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر ایک ٹک اس کے چہرے پر کچھ پڑھنے کی کوشش کرتے رہے، کچھ اخذ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن شاید وہ کسی آخری نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ وہ پھر سے یقین اور بے یقینی کے مراحل سے گزر رہے تھے۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی اور شاید اسی لیے پلکیں جھپک جھپک کر ان کی زخمی سی بے تابی کو درگزر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے ایک لمبا گہرا سانس لیا۔ تو میں نے تمہیں تھکا ڈالا ہے نا؟ نہیں تو جھوٹ نہیں بولو، نے پست آواز میں کہا۔ تم نے ایک عجیب رات گزاری ہے بلا، تمہاری عمر کی لڑکیاں ایسی مصیبتوں سے دو چار نہیں ہوتی۔ میں نے اس سے بھی زیادہ مصیبت کی راتیں کاٹی ہیں سر، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی آواز میں اتنی نرمی اور اتنا ٹھہراؤ تھا جیسے اس نے اپنی زندگی کسی معمولی پہلو کا معمولی سا ذکر کیا ہو، جس کو وہ چندہ اہمیت نہ دیتی ہو۔ دراصل مصیبت کے بعد ہی راحت کا احساس ہوتا ہے، کو پرانی کہاوت ہے۔ اور ہاں، لوگ اس سلسلے میں کیا رائے زنی کر رہے ہیں؟ انہوں نے بات کو بات سلیقی سے پلٹا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس سنجیدہ اور دکھی کر دینے والے موضوع سے کیوں کر نجات حاصل کی جا سکے۔ ناراض ہیں کیونکہ آپ نے کسی کو بلایا نہیں؟ میں نے بلایا تو تھا، انہوں نے بے ساختگی میں کہا۔ ان کی ننھی آنکھیں ننھے بچے کسی شرارت سے چمکنے لگی۔ ایک ایسے شخص کو جس پر مکمل میں بھروسہ کر سکتا تھا، جس پر مجھے اعتماد تھا اور جس کی مسیحائی میں مجھے شفا مل سکتی تھی۔ تم نے انہیں پایا نہیں؟ ان کا مطلب تھا کسی ڈاکٹر۔ وہ ہچکچا کر چپ کر گئی۔ ڈاکٹر کے ہاتھوں میں اتنا آرام کہاں؟ تم نے مجھے کوئی ٹرینکولائزر دیے تھے؟ وہ میں کیسے دے سکتی تھی میرے پاس تو؟ وہ اچانک چپ ہو گئی۔ دانیال اس وقت سنجیدہ نہیں تھے، وہ مذاق کرتے ہوئے خود کلامی۔ تمہارے ہاتھوں میں مسیحائی ہے بیلا، تم لب گور مریضوں کو چھوؤ گی تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے استحقانی فکرے ہیں دانیال، جن کی مستحق میں نہیں۔ میں نے کتنے لوگوں کو اپنے سامنے بچھڑتے دیکھا ہے۔ یہ تم بھی جانتی ہو بیلا، اور میں بھی، کہ میں نے ٹھیک اپنے پر اعتبار کیا تھا۔ دیکھو، کبھی بھولے سے بھی اس واقعے کا ذکر کسی کے سامنے نہ کرنا۔ وہ سامنے ہلا میں گھوٹے جیسے اس دردناک واقعے سے گزرنے لگے۔ تمہیں معلوم ہے بیلا وہ کون تھا؟ معلوم نہیں سر، کون تھا وہ میرا اپنا ہی تھا کوئی، اور یہ بھی اچھا رہا کہ گولی اس کو نہیں لگی۔ اگر میں بچ جاتا اور وہ زخمی ہو جاتا تو قیامت آ جاتی بیلا۔ پتہ نہیں کیوں بیلا، یہ بندوقیں، یہ ہتھیار ہمارے زیور ہیں جو اس حکومت نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہوتا، وہ ہم ہاتھوں سے استعمال کر چکے ہوتے ہیں، لیکن مجھے انہیں چھوتے ہوئے ہو پاتا ہے۔ میں پتہ نہیں کیوں شرما جاتا ہوں۔ شاید ہان گل اور قیمت ہان ٹھیک سوچتے ہیں کہ میں بزدل ہی ہوں، یا شاید انہوں نے بہت دور دیکھا، بہت دیر سے میں بزدل ہی ہوں۔ انہیں اپنی فیصلے سے بڑا فخر سے کہا۔ وہ بے جھجک کئی مرتبہ دہرایا، میں بزدل ہوں، میں بہت بزدل ہوں۔ پھر اچانک جیسے ہوش میں آ کر انہیں آواز نارمل کر، لیکن آپ بہت بہادر ہیں، یہ طے ہے۔ ہاں، لیکن یہ طے نہیں ہے کہ میں آپ کا بدلہ لینے جاؤں۔ ایک بے ساختہ سا کہہ کر دانیال خان کے حلق سے پھسلا۔ ان کے چہرے پر چھائی گہری رنجیدگی پر لمحہ بھر کے لیے خوشگواری کی چھاپ لگ گئی۔ تم میں زندگی ہے، تم زندگی سے بھرپور ہو، حالانکہ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تم نے کبھی کچھ نہیں کہا، اور شاید تمہارا اس میں قصور نہیں۔ کوئی لمحہ ہوتا ہے جب کسی شخص کے سامنے انسان بے اختیار ہو جاتا ہے۔ شاید وہ شخص میں نہیں، یا یہ وہ لمحہ نہیں۔ آہستگی سے ادا کیے گئے الفاظ کا اثر دانیال نے اس کے چہرے پر پرکھنا چاہا، لیکن اتفاق سے اسی وقت اس کی گود میں رکھی فائلوں میں سے ایک کاغذ سر کر نیچے گرا، جسے اٹھانے کو وہ بے ساختگی میں جھکے۔ کتنی دیر دانیال نے اس کو جھکے دیکھا۔ وہ سیدھی ہوئی تو اس کا چہرہ ہلکے سے تمتما رہا تھا، لیکن شاید وہ ہر کیفیت گزار آئی تھی۔ زمانہ شناسی کے دعوے عموماً بودھے ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے یہ کاغذ نہ گرتا تو شاید وہ زمانہ شناسی کی بدولت ہی کسی بات کا کوئی مطلب نکال لیتے۔ سنو بیلا، انہوں نے آنکھیں بند کر لی، جیسے زخم کے کسی حصے میں کوئی ٹیس سی اٹھتی ہے۔ اگر یہ ساری دنیا مل کر ایک طرف ہو جائے، وہ مجھ سے نفرت کرے، مجھ پر تھو تھو کرے، تو تم کیا کرو گی بیلا؟ وہ خاموشی سے ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ یہ سوال ایسی افراتفری میں کرنے والا نہیں تھا، نہ اس کا کوئی جواب اس کے پاس تھا۔ کیا تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ گی؟ کسی ایک ایسے شخص کی طرف سے یہ سوال، جس پر جان نشاور کرنے والوں کے دراز سینکڑوں نہیں ہزاروں۔ عجیب سا تھا۔ خوب سوچ سمجھ کر جواب دینا، مجھے کوئی جلدی نہیں، میں کسی سے نفرت نہیں کر سکتی، میں کسی کے نہیں، اپنی بات کر رہا ہوں۔
آپ سے نفرت کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ دانیال خان کے چہرے پر ہلکی سی بے بسی کے سائے لرزے تھے، پھر وہ بے ساختہ ہنس دیے۔ یہ بالکل بیلا لائق جواب ہے۔ اگر آپ سے براہ راست پوچھنے کی بجائے تصور میں پوچھا ہوتا تو بھی شاید مجھے یہی جواب موصول ہوتا۔ کیوں بھائی مجھ سے نفرت کرنے کی وجہ کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے کہ آپ میرے علاقے میں ملازمت کرتی ہیں۔ آپ کے عجیب و غریب نظریات سے کسی بات سے کوئی بعید نہیں۔ شاید اس لیے بھی آپ کو اس وقت زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کیا پھر کسی وقت مجھے یہ باتیں کرنی چاہیے؟ ہوتا کئی بعض اوقات انسان یوں ہی اپنی پھینکی ہوئی چیزوں پر ہی پھسل جاتا ہے۔ اچھا وعدہ کرو پھر کسی وقت تم مجھ سے ضرور باتیں کرو گی۔ اچھا، اس نے دبی سی آواز میں کہا۔ اتنی بے کسی سے اچھا نہیں، وعدہ کرو، کہو میں وعدہ کرتی ہوں، کہو نہ میں وعدہ کرتی ہوں۔ میں طوطا نہیں ہوں، اور ہاں وہ بیبے وغیرہ کا پیغام ہے، وہ آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ وہ خاموشی سے تکیوں کا سہارا لے کر نیند راست ہو کر بیٹھ گئے۔ اوکے بلا لیں ان کو، میں بھی ان لوگوں سے ملنا چاہتا تھا، اور ہاں پلیز یہ فائلیں وغیرہ آپ واپس رکھ دیں، مجھے کچھ دن کام نہیں کرنا۔ اس نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ سردار دانیال خان کی اس مزاج کی تو وہ عادی ہو گئی تھی، لیکن اس نئے مزاج نے تو اس کے اوسان ہٹا کر دیے تھے۔ وہ بے ساختہ ہنسی خوشی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دانیال خان اچانک سے بیزار ہو گئے تھے، جیسے مخاطب کی گفتگو سے اتار کر اس کمرے میں دھکیل دینا چاہتے ہوں۔ یہ بگڑے سرداروں والی تلون مزاجی ان کی کلاس کا خاصہ تھی، کبھی نرم کبھی گرم۔ اور ہاں پلیز آپ کو ایک زحمت اور دینی تھی، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو ذرا ان لوگوں کو یہاں بھیج دیں۔ اوکے سر، ہاں آپ ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور روشنیوں کے ایک دوسرے جہاں میں پہنچ گئی۔ سارا رات مال وقت گزاری کے لیے ایک پوشیدہ سے ہارمونیم کے سروں سے کھیل رہی تھی۔ ہوا بھرے جانے کی ایک بھیانک سی آواز کے بعد کالے سفید سروں سے بلند ہوتی دیا جلا جگمگ۔ اس کے پاس کوہن سالہ پیلے اور اوراق والی ایک گائیڈ بھی تھی، جس میں اپنے وقت کے مشہور گانوں کے سر درج تھے۔ وہ انگلی رکھ کر دیر تک کاغذوں میں سر جھکاتی تو سر لمبا ہو جاتا۔ جلا، اس نے بیلا کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر سہگل کو بوش کر اس کی روح کو کچھ سکون پہنچایا۔ ہاں سناؤ لالا کی سناؤ، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ ہچکچا سی گئی۔ وہ مالک مختار تو نہیں تھی، لیکن پیغام ایسے گیا کہ جیسے وہ اس کی اجازت کے بغیر کمرے میں قدم رکھنے کی مجاز ہی نہ ہو۔ شیریں سوالات کے بغیر ایک جم میں باہر تھی۔ بیبی اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر آہستگی سے اٹھی تو اس کو شرمندگی ہوئی۔ واقعی بعض اوقات بےتابی اچھی نہیں ہوتی، خاص طور پر بڑوں کے لیے۔ اس نے پیار سے بیبے کا بازو پکڑا، ان کو سہارا دے کر باہر لے جانے لگی۔ وہ اچھے ہوں گے ہے نا بیبے، تبھی تو انہیں ہمیں بلایا۔ ہاں، وہ بیبے دقت سے مسکرا دی۔ وہ خاموش سے جوانی اور بڑھاپے کو ایک سرحد پر اکٹھے ساتھ روانہ ہوتے دیکھ کر تسلی کا سانس لے رہی تھی کہ سارا رابطہ بعد نے اس کو بازو سے گھسیٹا۔ تم یہاں کیا کرو گی اکیلے؟ چلو نا ہمارے ساتھ چلو۔ کبھی کبھی اس لڑکی کی بے تکلفی انسان کو الجھن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ بلا شبہ اس لمحے وہ اپنائیت کی اس حصار پر خوش نہیں ہو سکتی تھی۔ میرا خیال ہے میں کوئی کام دیکھ لوں۔ کام اور بس کام۔ ہاں کر لینا، ہمیں پتہ ہے لالا نے تمہیں کام میں الجھا رکھا ہے۔ لالا برے نہیں ہیں، بلا صرف ان کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ سارا غلط نہیں کہہ رہی تھی، اب دیکھو لگتا ہے تو انہوں نے تمہیں ہپا کر ڈالا۔ انہوں نے تمہیں کچھ کہا ہے ضرور، اور یقین کرو جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ ان کا مطلب ہی نہیں ہوگا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ کبھی کبھی انسان مصلحتوں کی دیواروں میں بھی کچھ بے نام سے قلعے تعمیر کرتا ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی اسے ان محلوں اور قلعوں سے پناہ مانگنی ہے۔ یہ راستے اس کی منزل کو کھوٹا کرتے ہیں، لیکن پھر باہر سے ایک شخص آ کر اس میں دراڑیں ڈال دیتا ہے۔ وہ اس کے بازوں کے ساتھ گھسیٹتی مشینی انداز میں کھینچتی چلی گئی۔ اگر سارا نے لالا کے اس عجیب و غریب رویے کی اتنی عجیب و غریب توضیح پیش نہ کی ہوتی، وہ چونکی تو غیر محسوس انداز میں اس کے ساتھ چلتی چوروں کی اس غار تک آ گئی جس کے دروازے کا اسم اسے بھول گیا تھا۔ بیبے نے دستک دی۔ دانیال خان دو تکیوں کے سہارے آہستگی سے اوپر کا ہوا جیسے انہیں کے منتظر تھے، اور لمحے سے بھی پہلے بیلا نے اس شخص کا چہرہ دیکھ لیا اور سمجھ لیا یہ کوئی اور ہی شخص تھا۔ شیریں بے ساختگی میں آگے بڑھی۔ ان کی طویل فرح دلانہ مسکراہٹ قطعی نظر انداز کے وہ جھلملاتی آنکھوں سے ان کے اوپر جھک گئی۔ آپ ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انہوں نے اس کی ہر مرتبہ بےتابی میں کہے فکرے کو دہرا کر اس کا اطمینان کرنا چاہا، لیکن وہ بے چین سی رہی۔ آپ کیسے سلپ کر گئے؟ آپ کا ٹوائلٹ تو بالکل خشک ہوتا ہے، اسی کو ہم ایکسیڈنٹ کہتے ہیں۔ انہیں مسکراتی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا جو اچانک ہو جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ اوہ، آپ کو تو بخار بھی ہے۔ اس نے ان کے ماتھے پر بے تکلفی سے اپنے ٹھنڈے یا ہاتھ جما دی۔ آپ بے شک برا مانے، لیکن ہم نے خان گل کو بھیج کر سرجن صاحب کو بلا لیا ہے آپ سے پوچھے بغیر۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔
تو آپ نے سرجن نثار کو بلا لیا، یہ اچھا کیا۔ وہ ان کی نظروں کی عجیب سی معنی ہری سمجھنے سے قطعی قاصر کونے میں بچھی میز کے پاس ایک کرسی سنبھالے بیٹھ رہی۔ کیا بات ہے لالا، آج کل بہت لڑکھڑا رہے ہو؟ سارا زندہ دلی سے مسکرائی۔ ایک تو مجھے تم لوگوں کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آتی، بیبے نے تاہر سے کہا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک بیبے، فی الحال کام کاج کو چھوڑ تھوڑا سا آرام کرو۔ بیبے کی نگاہیں بیلا کی طرف اٹھی، لیکن راستے میں ہی رک کر مڑ گئیں۔ جیسا حکم بیبے۔ ویسے میں کام کے بغیر خود کو باقاعدہ بیمار محسوس کرنے لگا، اور آپ وہاں کیوں بیٹھ کے سامنے آئے؟ بیلا ہپناٹائز ہوتے ہوئے معمول کی طرح اس کرسی سے اٹھ کر دوسری کرسی پر جا بیٹھی۔ میرا خیال ہے اس خوشی میں ایک فنکشن ہو جائے، بہت اچھی چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے۔ ینگ لیڈیز، آپ میں سے اچھی چائے کون بنا سکتا ہے؟ سب سے اچھی چائے میں بنا سکتی ہوں، سارا نے خوش دلی سے کہا، لیکن انہوں نے کبھی بنائی نہیں۔ شیر نے لقمہ دیا۔ میں مریم کو آواز دیتی ہوں، میں بہت کچھ کھاؤں گی بھی۔ صبح سے آپ کے ایکسیڈنٹ کی خبر نے مجھے کو دہلا دیا تھا۔ دیکھا بیبے، یہ کتنی نالائق لڑکیاں۔ ان کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی۔ بیبے کی بات نہ کرو لالا، سارا ہنستی چلی گئی۔ بیبے کو سوائے بیلا کے کسی کے ہاتھ کا کچھ پسند نہیں، تو کیوں نہ ہم بھی آنسا بیلا سے درخواست کریں؟ بیلا نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ شدید سنجیدگی نے ان کی آنکھوں کی شوخی کو ہلکا سا ماند کرنے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن بالکل ظاہر نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے اتنے جتن کرنے کی ضرورت نہیں، صرف پری کو اطلاع دینا۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ سارا نے جلدی بازی میں اٹھنے کی کوشش کی۔ بیلا کا منصوبہ ادھورا سا رہ گیا۔ آپ بیٹھیں سارا، یہ گپ لگائیں ایسا مشکل کام نہیں کہ اس میں کسی کمپنی کی ضرورت پڑے۔ اور جب پری لوازمات کے ساتھ ٹریل لگا کر پہنچی، سارا کی توقعات کے عین مطابق بیلا اس کے ساتھ نہیں تھی۔ البتہ معذرت کے دو تین فقرے تھے جو پری کی زبان سے اس نے کہلوا کر اپنے کاندھوں سے سارا بوجھ اتار دیا تھا۔ اس کو ڈیکوریشن کے سلسلے میں کچھ کام تھا، الیکٹریشین آ گیا تھا، اور سپاٹ لائٹس لگوانے کا مشکل کام ہنوز باقی تھا، ورنہ معمولی اسی غفلت سے مجسموں کی ساری خوبصورتی تباہ ہو جائے گی۔ غالباً وہاں موجود کسی شخص سے چھپا نہیں رہے گا۔ بیلا کی اس خوبصورتی سے بہانہ بنا کر محفل سے فرار ہو چکی تھی، اور اس کے فرار کی وجہ بھی کسی چھپی نہیں تھی۔ دانیال خان کافی تند طبیعت کے آدمی ہیں، اور کبھی کبھی تو وہ مال لحاظی کی حد گزار دیتے ہیں۔ بیبے نے کروشیا کی بنائی ہوئی پر ہاتھ پر اپنی تسلی کی۔ میں ضرور دانیال خان کی کسی ممکنہ بد تہذیبی کے خلاف اس کی تشہیر کر دوں گی۔ انہوں نے اپنا اطمینان کر لیا، لیکن جب بیبے نے دیکھا تو واقعی الیکٹریشین آیا ہوا تھا، اور وہ اس کے ساتھ کونوں کونوں میں مغز پچی کرتی پھر رہی تھی، تو انہیں معذرت کا پروگرام کینسل کر دیا۔ سپاٹ لائٹ اس محنت کش کے مجسمے کو چمکا رہی تھی، جو سر سے بلند ہاتھ میں کلہاڑا اٹھائے غالباً کسی لکڑی کو کاٹنے ہی والا تھا۔ اس نے کو نقشوں سے دیکھا، کوئی اسے ہپا تو نہیں؟ غنیمت ہوا کہ کوئی نہیں۔ سارا اس کو دیکھ کر ہنس پیا، خوش دلی سے ہنسی۔ وہ اس کے ساتھ اس کی شرارت بھری چوری میں شیئر کرنے میں ذرا نہیں ہچکچا تھی، لیکن دوپہر کا کھانا تھوڑا سارا لیٹ ہو گیا۔ اول تو اس لیے کہ سرجن نثار پہنچ گئے تھے، اور وہ کب سے دانیال خان کا کمرہ بند کر کے مرہم پٹی کے انتظامات میں مشغول تھے۔ قیمت خان باہر برآمدے میں پاؤں پٹکتا پھر رہا تھا، غصے میں بھرا، پشتوں میں کچھ بڑبڑاتا۔ اس کو قیمت خان سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، بلکہ اس کو تھوڑا بہت برا ہی لگتا تھا، لیکن مالک سے اس کی وفاداری پر کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ سرجن نثار نے اس سابق دستی سے کمرے کا چارٹ سنبھالا کہ وہ ذہن کی نوعیت کے بارے میں اندازے ہی لگاتا رہ گیا۔ خدا خدا کر کے کمرہ کھلا تو سارا رات نواز جلا جلا جگمگ جگمگ انہیں سروں میں ابھی تک غلطاں تھی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ ہارمونیم نے بھولے سے ایک مرتبہ بھی ٹھیک سر نہیں پکڑا۔ لالا نثار اور لالا دانیال خان کا بیک وقت حکم تھا کہ وہ کھانا ایک ساتھ کھائیں گے، لیکن دانیال خان فی الحال چڑھنے پینے سے معذور ہیں، لہذا ٹرالی ان کے کمرے میں کھنچوا لی جائے۔ ٹرالی کے ساتھ ہی آنسا بیلا کی روح کھنچوا لی گئی۔ وہ دانیال خان کی موجودگی میں سرجن نثار کا سامنا کرنے سے گھبرانے لگی، لیکن اس کے پاس نہ بہانے بچے تھے نہ لے لو لال نیتو لال، اور وقت کی تنگی کا رونا رو کر بیبے نے بیلا کی جان ہوش کر دی تھی۔ ٹرالی کمرے میں چلی گئی۔ تم لوگ یہی دندناتے پھرو، میں چار رکعت پڑھ لوں، تم چل کر بیٹھو۔ یہ مہمان سے اتنی بے پرواہی۔ ری 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 دیا جلاؤ، جگمگ جگمگ، اٹھ جا شیریں، چلی جا۔ سارا ذرا ایک نظر دیکھ لے بیلا۔ وہ خود بھی جانتی تھی ان سارے احکامات میں صرف ایک ہی حکم مانا جا سکتا تھا۔ شیریں شرارت میں سارا کے سر گڑبڑ کر کے خوش ہو رہی تھی، اور سارا نے قسم کھا لے گی کہ جب تک سہگل خود آ کر توبہ نہ کر لے وہ معاف نہیں کرے گی۔ آہا آنسا بیلا، ابھی آپ ہی کا ذکر خیر تھا، تشریف لائیے۔ آرام کرسی میں دھن سے سرجن نثار احتراماً کھڑے بھی ہوئے اور بیٹھ بھی گئے۔ اس کا رنگ ہلکا سا سرخ ہو گیا، اور بیبے بھی عجیب بدحواس ہیں نہ ابھی ٹرالی پہنچی تھی نہ لوگ، اور اس کو دھکیل دھکیل کر ہاں وہ سرجن نثار کی پیش کی ہوئی کرسی کے ایک کونے میں دھنس گئی۔ وہاں جلدی آنے کی کوئی معقول یا نامعقول وجہ گھڑنے کی بابت
سوتی وہ کبھی سرجن نثار کو ہماتا میں توجہ دیتی تھی اور کبھی دانیال خان کو۔ وہ سرجن نثار کے ساتھ آیا اور بار اپنے سامنے پھیلا کر لیٹے تھے۔ آپ کی کتابیں مجھے ملتی ہیں آقا، بہت شکریہ۔ اس فکر سے غالباً وہ انجان تھے۔ دفعتاً اخبار پلٹ کر انہوں نے گفتگو سننے کی کوشش کی۔ آپ نے پڑھ لی واقعی؟ ایسی کتابیں میں اسے بھی دیتا ہوں، اس کی لائبریری میں آدھی کتابیں میری ہی تو ہیں۔ چند لمحے دانیال خان کی آنکھوں نے سرجن نثار کے اس کھلے جھوٹ کے خلاف احتجاج کیا، پھر گفتگو کو اپنے معیار سے گرا ہوا سمجھ کر دوبارہ اخبار کھول لیا۔ کیوں، کیا تکلیف ہے انہیں اخبار والے کو گرتا؟ اچھا چلو، میں اعلان کرتا ہوں اس کی لائبریری میں آدھی کتابیں میری نہیں ہیں۔ آپ پنجابی پڑھ لیتے ہیں مشکل سے، لیکن پشتو والی کتابیں بالکل سمجھ نہیں آتی۔ اصل میں مجھے پشتو نہیں آتی، اور یہاں ابھی تک کسی نے آپ کو سکھائی ہی نہیں۔ انہوں نے ایک نظر ہلکے ہلکے ہلتے اخبار کے پیچھے کچھ دیکھا۔ چلیے میں سکھا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہو گیا کہ آپ پہلے مجھے سرجری سکھائیں گی۔ سارے جسم سے خون اکٹھا ہو کر بیلا کے چہرے پر جمع ہو گیا۔ عوام میں ہلکی سی کپکپاہٹ ہوئی، جسے دانیال خان نے سمیٹ کر ایک طرف ڈال دیا۔ بہتر ہوگا اگر تم پہلے یہ پتہ کر لو کہ اب تک کھانا اور کھانے والے کیوں نہیں آئے۔ جب دو بھلے آدمی حصول علم میں مصروف ہوں تو رہنا ڈالنے والے جاہل کردانے جاتے ہیں۔ اتنی سخت اردو بول کر تم کیا سمجھا سکو گے؟ اچھا، جاہل سمجھے جاتے ہیں۔ ہاں تو بی بی بیلا، میں حیران ہوں، آج کی دنیا میں کوئی اتنی قربانی کرنے والا، اتنا اثار پسند، اتنا لمحی کیا کوئی ہو سکتا ہوگا؟ وہ اپنی کرسی پر اسی طرح جنی بلش کرتی رہی۔ کاش اب آپ نے تھوڑی صفات اس گھر کے لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ بہت دولت مند ہے، لیکن اندر سے تہی دست بیچارے کے لیے مخلص۔ میں سوچتا ہوں اگر ہم دونوں کا محبت بھرا ہاتھ ان لوگوں کے سر پر نہ ہوتا تو یہ کیسے جی سکتے تھے؟ دانیال خان نے ایک نظر بڑی محبت سے اپنے دوست پر ڈالی۔ آپ تو پشتو سکھانے جا رہے تھے جناب۔ میں سکھاتا ہوں، تاسنووے یہ لو اور آ گئی حصول علم کی راہ میں رکاوٹیں۔ ابھی ہم پہلا سبق ہی پڑھ رہے تھے۔ وہ احترامان اٹھ کھڑے ہوئے۔ سارا رات نواز کے ہنستے مسکراتے کے چہرے کے پیچھے شیریں خان کا اداس سا مرجھایا چہرہ تھا۔ خیال رہے لالا نثار، وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ان کو چھٹی نہ ملی۔ پہلا سبق ہی دراصل آج ہی ہوتا ہے۔ شیریں اس کو کچھ بحثی میں الجھا چھوڑ کر دانیال خان کے پاس جا پھر وہ دونوں آہستگی سے کسی سنجیدہ موضوع کو زیر بحث لا کر ان سے دور ہو گئے تھے۔ ایکو الف تینوں درکار؟ لالا نثار نے مزید ارشاد کیا۔ صرف کھانا درکار ہے، دانیال خان نے ٹوکا۔ معلوم نہیں، جب دانیال خان اتنی توجہ سے کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو کیسے ادھر ادھر کے فتنوں کی بھنک ان کے کانوں میں پڑتی جاتی۔ بے پچھلے آدھے گھنٹے سے 4 رکعت پڑھ رہی ہیں۔ یہ کھانا اس چھات کے نیچے پہلا کھانا تھا جو بے حد دوستانہ ماحول میں قہقہوں کے درمیان کھایا گیا۔ شاید اس لیے کہ بیبے نے اس میں شرکت نہیں کی تھی، لہٰذا وہ حد ادب جو بیبے کے سامنے ملحوظ رکھنی پڑتی تھی اب طے کر دی گئی۔ سرجن نثار اور خان کی نوک جھونک نے لیے دیے رہنے والوں کو بھی ہنسنے پر مجبور کر رکھا تھا، لیکن معلوم نہیں بیبے کی معذرت لمبی کیوں ہو گئی تھی کہ ان کو کھانے کی طرف سے معذرت کہلوانی پڑی۔ پھر ان کو جو بھی بلانے گیا ان کی طویل نوازیں اتنی طویل ملی کہ وہ سر بھی نہ اٹھا